आफताब इकबाल साहब ने जिन लोगों को स्टार बनाया उन्होंने उनके ऊपर इल्जामात लगाना शुरू कर दिए। कुछ आर्टिस्टों के फैसले ठीक थे। आफ्ताब साहब के एटीट्यूड के इश्यूज आज भी हैं। आफ्ताब फरोशी सभी कर रहे हैं आज के दौर में। आप भी आफ्ताब फरोशी करते हैं? मैं तो अल्हम्दुलिल्लाह पेटेंट हूँ ना इस चीज में। आपने क्यों छोड़ा? मैंने इसलिए छोड़ा था कि बेगम से लड़ाई होगी। अरुण भाई, मैं आपकी बहुत रिस्पेक्ट करता हूँ। मैं अब इसके मैंने तैयार किया हुआ, इसके ऊपर मैं मजीद बात नहीं करूंगा। मैं आपसे सवाल है, डू यू नो हारून रफीक हु इज ही? नहीं, मैंने तो बस यही इसका था। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। सोच विद मसूद रज़ा में खुश आमदीद। एक नई एपिसोड के साथ आपकी खिदमत में हाजिर हैं। नाज़रीन, हमारे माशरे में कुछ अल्फाज को बड़ा मायूब समझा जाता है, उनको गाली समझा जाता है और लोग अपने लिए उनका इंतखाब अमूमी तौर पर नहीं करते। तो हमारे साथ एक दोस्त हमारे मौजूद हैं, मीडिया इंडस्ट्री का बहुत बड़ा नाम है, लेकिन उन्होंने जिस नाम का इंतखाब किया हम उन्हीं से जानेंगे कि इसकी वजह क्या है। हमारे साथ मौजूद हैं हसीब खान साहब, जिनको आप सोशल मीडिया पे उनका चैनल जो है गंदा अंडा के नाम से आप उनको जानते हैं। तो आज इस गंदे अंडे की वजह पूछते हैं कि ये अंडा गंदा क्यों है। अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम अस्सलाम। कैसे मसूद भाई? ठीक है, अल्लाह का शुक्र सर। आप बताएं खैरियत से? बहुत बहुत मुबारकबाद। आपने अपनी बेरोजगारी को बहुत अच्छा कवर किया, अपना डिजिटल प्लेटफॉर्म बना के दर दर की नौकरियां छोड़ के, और ये बहुत अच्छी बात है। मैं बहुत मोटिवेट करता हूँ, बहुत खुश होता हूँ इस चीज़ से। जब अपना कारोबार करते हैं तो वैसे ही उसमें बहुत ज़्यादा बरकतें आई थी। आजकल मैं वैसे ही बड़ा सूफी होया है। खैर, वापस आते हैं मेरे चैनल के ऊपर गंदा अंडा। जी सर। हजूरे वाला, इसकी कोई सोच नहीं थी पीछे, कोई इसके पीछे अप्रोच नहीं थी उस टाइम पे जब ये नाम रखा गया था। बेरोजगारी थी बड़ी सख्त किस्म की। 2 प्रोग्राम्स बंद हो चुके थे, आफ्ताब साहब की नौकरी छूट चुकी थी। अपना प्लेटफॉर्म शुरू किया तो बस मंटो साहब को पढ़ना शुरू कर दिया उस दिनों में। ठीक है। 2-3 उनके अफसाने पढ़े। उनसे अखज़ ये किया कि जो पैगाम आपने एक सही बात भी आवाम को पहुंचानी है ना, उसके लिए लाउडनेस चाहिए। और आजकल हमारा जो सोशल मीडिया का ओवरऑल थ्रेशोल्ड चल रहा है, आप पिंदो नसाए कर लें, यहाँ बैठ के अच्छी अच्छी बातें कर लें, उस क्लिप पे कोई व्यू नहीं आएगा। ऐसे बहुत बिटर रियलिटी है ये। हाँ, तो ठंडा गोश्त एक मिसाल देता हूँ, जो उनका अफसाना है, उसमें एंड पे मैसेज अच्छा था, बिल्कुल आगाज लाउड था। तो वही अप्रोच कि वो गंदा अंडा की परसेप्शन मैंने खुद को ले ली एक सेलिब्रिटी से जो सवाल करने हैं। अब सेलिब्रिटी से क्या, मेरे साथ जितने भी दोस्त यार हैं, मेरे कॉमेडियंस हैं या एक्टर्स हैं, उनसे क्या पूछूं मैं कि जी आप पैदा कब हुए? ये सवाल बहुत पुराना, अस्कार रफ्ता दौर में ये सवाल हुआ करते थे, पीटीवी दौर के अंदर, रेडियो के अंदर। अब सवाल यही था कि भजन मुआशरे में जो आप पे तनकीदें हो रही हैं, आप पे कोई चीज़, जिस तरह इनको आर्टिस्टों को मरासी कह दिया जाता है, उसके लिए मुझे गंदा अंडा खुद बनना पड़ा। उसका जब जवाब मेरा दोस्त बैठ के, मेरा आर्टिस्ट, आपने देखा मेरे जितने भी पॉडकास्ट हैं वो मेरे दोस्तों यारों के साथ ही हैं। बिल्कुल, जिनके साथ आपकी एक लंबी रफाकत है। लंबी रफाकत है। तो ये उस तरह से वो एक बड़ा अच्छा एक विटी अंदाज में चीज़ें चलती रही। लोग मुझे गंदा अंडा कह भी देते हैं तो मुझे कोई मसला नहीं है, कह लें, मेरे चैनल का नाम है। अच्छा हसीब साहब, आपने बहुत एक लंबा अर्सा काम किया, एक चैनल में हम कोलीग भी थे, और ज़्यादातर टाइम हम क्यों नहीं ले रहे उस चैनल का? आप नहीं हो नहीं पकड़ते, हमें नहीं पकड़ेंगे, हम तो एम्प्लॉइज थे मासूम से यार। तो ज़्यादातर ऐसा आपका जो है वो आफ्ताब इकबाल साहब के साथ गुजरा। लेकिन हम देखते हैं कि आफ्ताब इकबाल साहब ने जिन लोगों को स्टार बनाया, जिन लोगों को एक छोटी नौकरी से, थिएटर से निकाल के, जहाँ पे वो चंद 100 रुपये की खातिर पूरा ड्रामा करते थे, उनको वो V8 तक के सफ़र उन्होंने करवाए। एक बड़े भाई की एक शनाख्त दी, एक नेशनल टीवी पे, पूरा एक ट्रेंड सेटर तो वैसे उनको कहा जाता है। लेकिन जो लोग उस फ्लीट से लदा हुए, जो आफ्ताब इकबाल साहब के शो को छोड़ते गए, उन्होंने बाद में काम शुरू किया जिसको मैं कहता होता हूँ आफ्ताब फरोशी। उन्होंने उनके ऊपर इल्ज़ामात लगाना शुरू कर दिए, नए नए इल्ज़ामात कि उसमें ये भी मसले थे, ये भी मसले थे, ये भी मसले थे। तो आपके इस हवाले से क्या राय है? आप भी आफ्ताब फरोशी करते हैं? मैं तो अल्हम्दुलिल्लाह पेटेंट हूँ ना इस चीज़ में। मेरे चैनल का आगाज़ ही हमारे कंबाइन दोस्त हैं, आप जानते हैं, अब्दुर्रहमान अमजद साहब। ये बात आज मैं फर्स्ट टाइम कर रहा हूँ अब्दुर्रहमान के बारे में। मुझे उसने कहा था कि यार तू ना जो आर्टिस्ट है जो चैनल संभालना पे है, अपना ही प्रोग्राम अपना बना ला चैनल एक, अल्लाह उसको ज़िंदगी दे, अल्लाह उसको इसकी तो मतलब अजर दे इसका। मैं उस टाइम पे वाकई मुझे सेंस भी नहीं थी, और फिर वो बना के चैनल मैंने छोड़ भी दिया। वो एक लंबा अर्सा वो चैनल डेड भी रहा, लेकिन आगाज़ उसका अब्दुर्रहमान ने करवाया था। फिर थोड़ी देर बाद मैं वापस आता हूँ आपके अपने सवाल के ऊपर। आफ्ताब साहब को छोड़ने के बाद मुझे लगता है कि कुछ आर्टिस्टों के फैसले ठीक थे, कुछ आर्टिस्टों के, अच्छा अब उनके ऊपर जो इल्ज़ामात हैं वो थोड़े से हकीकी भी हैं, थोड़े से मसाला। हमारे जो पॉडकास्ट के एंकर्स होते हैं, आप जैसे भाई, देखिए ना, आपने भी तो मसाला लगाना, तो आगे चीज़ बिकनी है ना। आर्टिस्टों में मैं मिसाल देता हूँ, आई विल स्टार्ट फ्रॉम नासिर चन्योटी भाई, बहुत बड़ा नाम, बहुत बड़ा आर्टिस्ट है। उसको आफ्ताब साहब के नाम की कभी ज़रूरत नहीं थी, वो एक जाना माना नाम, सब दुनिया उनको जानती थी। हाँ, टीवी के ऊपर जिस तरह से वो आफ्ताब साहब के साथ उनका पेयर वायरल हुआ, उनके कैरेक्टर्स, हनीफ टीरा या जिस तरह की भी उन्होंने जो करेक्टर्स किए आफ्ताब साहब के साथ,
اللہ نے دونوں کے ساتھ میں برکت رکھی تھی. وہ پیڑیوں ساتھ دی برکت ہوتی ہے. میرے دوست عمر عادل صاحب یہ کہا کرتے ہیں, تو یہ ان کا بڑا معقولہ عام ہے, تو اس کو میں کوٹ بھی کرتا ہوں. آغا ماجد صاحب ہو گئے, بہت بڑا فنکار, بہت ہی بڑا فنکار, ٹھیک ہے. ناصر بھائی اب ٹی وی کرنی تھے, ناصر بھائی نے علانیہ کہا ہوا کہ میں نے آفتاب صاحب کے ساتھ ہی کرنا ہے, ورنہ نہیں کرنا. ایک پروجیکٹ انہوں نے آفتاب صاحب کے بغیر شروع کیا تھا, وہ بھی انہوں نے ایک دوست کی محبت میں کیا تھا. باقی رہ گئے دیگر آرٹسٹ. سلیم البیلا ویسے ہی اپنا یوٹیوب کر رہا ہے, اور تھوڑے سے یہ لوگ اب بلنٹ بھی ہو گئے ہوئے ہیں. اور دوسری بات جو ایک فیکٹ ہے, جو یہ دوست مائنڈ نہ کریں, الاؤ می ٹو سے, اب یہ لوگ ایجڈ ہو گئے ہوئے ہیں. سب کی ایجیں 50 پلس ہیں منیمم, جنہوں نے آفتاب صاحب کے ساتھ, جو پلے کے آرٹسٹوں کی میں بات کر رہا ہوں. ویسے تو بہت ساروں نے کام کیا, اور کئی تو ایسے ہیں جو آئے اور گئے پتہ بھی نہیں لگا, جن میں کئی بڑے نام بھی شامل ہیں. بالکل. تو ٹھیک ہے, آفتاب صاحب نے ان کو پالش کیا. پھر جس طرح سلیم البیلا صاحب ہیں, انہوں نے ایک بات کہہ دی, جی ہم میں کچھ تھا تو آفتاب صاحب نے یہ ہمیں نکھارا ہے, ہماری وجہ سے وہ بھی بنے. اگر اور آفتاب صاحب کی آپ خوبی دیکھیں, آفتاب صاحب کی اچھائی دیکھیں, ان پہ آج جو بھی وقت ہے وہ ان کے خود ذمہ دار ہیں, نہیں ہے, یہ میرا مسئلہ نہیں. پولیٹیکلی ان کے ویوز سے میں نہ مطلب وہ کیا کہتے ہیں ان کا ساتھ دیتا ہوں, وہ ان کی اپنی رائے ہے, وہ خود ذمہ دار ہے. ہمارا کام تھا اس پروگرام کی حد تک, یا ان کے ساتھ ایک پرسنل جو رشتہ ہے, واقعی آفتاب صاحب نے اس بات کو انڈورس کیا کہ یار وہ غلط نہیں کہہ رہے. ہمارے وہ کہتے ہیں مجھے ان کے ساتھ مجھے اچھے آرٹسٹ ملنے تو میں نے اچھا کام کیا. بالکل ٹھیک ہے, ٹھیک ہے نا. تو وہ کچھ آرٹسٹوں کے بارے میں نا ایویں ہم لوگ غلط باتیں کر دیتے ہیں. آپ سے میری ریکویسٹ ہے, کیونکہ اس میں مسالہ کم ہے, تینو کٹی نہ اینو لا دیں مسعود, ٹھیک ہے نا. اچھا, یہ کہا جاتا ہے کہ ان کے ایٹیٹیوڈ کے بہت زیادہ مسائل تھے, اور وہ بڑے بڑے فنکاروں کو ڈانٹ ڈبک کے بٹھا دیتے تھے, اور اس کے بعد ایک لمبی ریکارڈنگ ہے کہ آرٹسٹ کو صبح 10 بجے بلایا ہوا ہے, اور خود صاحب 6 بجے سیٹ پہ آ رہے ہیں, اور سارا دن ویٹ کروا رہے ہیں. اس طرح کے بھی اچھا, اس میں بھی کلاس میں دوبارہ آپ شاید دوستوں کا نا اس پروگرام کے فارمیٹ سے جو شغف رکھتے ہیں, اس میں بھی کلاس ہے. جو بی اور سی کلاس آرٹسٹ ہیں نا, وہ پہلے آ جایا کرتے تھے, اور صبح 10 بجے تو یہ دروغ گوئی کی بھی اعلیٰ اقسام نہیں ہوتی, جسے بکواسیات میں کہا جاتا ہے. 10 بجے تو کبھی کوئی زندگی میں گارڈ نہیں آیا وہاں پہ. وہ اسٹوڈیو میں منیمم 2-2.5 بجے سے پہلے نہ وہاں پہ ٹی بوائے آتے تھے. اس کے بعد جا کے 2-2.5 بجے 3 بجے کے بعد شروع ہوتا تھا, 3 بجے کے بعد شروع ہوتا تھا. اس میں پھر آرٹسٹوں کی ایک پوج, جو بی کلاس میں اس ٹائم تھے, جونیئرس تھے, وہ آ کے میرے ساتھ ہم لوگ آڈینس کو لافٹرز کروایا کرتے تھے. آفتاب صاحب کا پروگرام آج تک نہیں بن سکا. اس پروگرام پہ اتنی محنت کسی نے کی ہی نہیں, اور خدا کی قسم کوئی کر بھی نہیں پائے گا. وہ نیت شامل تھی, اس میں ٹیم بہت بڑی تھی. ریسرچ ٹیم الگ تھی, پروڈکشن ٹیم الگ تھی, پوسٹ پروڈکشن ٹیم الگ تھی, کیمرہ پروڈکشن ٹیم الگ تھی. وہ سارے ہیرے تھے, وہ آفتاب صاحب نے تراشے تھے. اس میں ہم لوگ شامل تھے, جس طرح ریسرچ ڈپارٹمنٹ میں عبدالرحمان شامل تھا, وہ بیسٹ ریسرچر, اس نے پروڈیوس کیے, ساتھ جونیئرس کو لے کے چلا. وہ ایک نا ٹف اسائنمنٹ ہے. ہاں, آفتاب صاحب کا ایٹیٹیوڈ کبھی انہوں نے کام پہ آگے یہ نہیں کہا کہ میرا بچہ یہ لائن دوبارہ کہہ دو. وہ آگے سے ڈانٹتے تھے کہ بھائی تینوں اتنی دیر میں کام کر دیں ہو گئی ہے, تیرے کو لیکن فکرہ ادا نہیں ہو رہا. حسیب فکرہ غلط بولے. عبدالرحمان جو وہاں پہ ریسرچر تھا, یا دوسرے ہمارے ابو بکر وغیرہ, ان سے غلطی ہوتی تھی, وہ اسے کہتے تھے آرام سے بیٹا دوبارہ کر لو. بڑا آرٹسٹ کوئی غلطی کرتا تھا. آفتاب صاحب کے ایٹیٹیوڈ کے ایشوز آج بھی ہیں, انہیں ایشوز کی وجہ سے, یو نو واٹ آئی مین ٹو سے, ٹھیک ہے نا. تو ٹھیک ہے, ہاں وہ ایروگنٹ ہیں, لیکن پرسنل لائف میں وہ بہت پیار کرتے ہیں ان سے, جس طرح وہ ویلکم کرتے تھے ایک دوسرے کا. اب وہ مذاق میں یہاں کر نہیں سکتا آفتاب صاحب کے ساتھ, وہ ان کی مطلب وہ مذاق کا لیول بھی تھا. تو کچھ چیزیں نا ایگزیجریٹڈ ہیں, مطلب ان کو دجال بنا کے نا بلا وجہ پینٹ کرنا وہ غلط ہوگا. فرحت عباس شاہ صاحب کا کیا مسئلہ ہے آفتاب اقبال صاحب کے ساتھ؟ یار وہ دونوں دوست بھی ہیں. پھر فرحت عباس شاہ صاحب رائٹر بھی ہیں بہت پیارے, اور ان کے کچھ مسائل آئی گیس پرسنل نوعیت کی ہوں گے. وہ ہوتا نا فیم ڈی فیم کا مسئلہ. پھر ایک اور مسئلہ بھی ہے, ایک ہمارے کہتے ہیں کہ مجھے نقصان ہوا ہے ان کے شو میں بیٹھ کے, میرا اسٹیچر, میرا قد کاٹ بڑا تھا, لیکن انہوں نے مجھے کل کیا, اور جان بوجھ کے مجھے سنپ کیا جاتا تھا, اور مجھے جان بوجھ کے میری جو کریڈیبلٹی تھی, میری پرفارمنس تھی, اس میں خلل ڈالا جاتا تھا. دیکھیں, فرحت عباس شاہ کے بارے میں نا پہلی بات تو میں یہ کروں گا, شاہ صاحب بہت پیارے انسان ہیں. پھر رائٹر کو ویسے ہی نا 4 گنا معاف ہوتے ہیں, ٹھیک ہے نا. اور اس ٹائم پہ میرا خیال سے خبرناک کے ان دنوں میں جب وہ ہمارے ساتھ کام کر رہے تھے, کچھ لوگ ہیں جو ان کی پرانی ٹیم کا حصہ ہیں, جس میں سے ہم لوگ ہیں, 1-2 اور ہمارے دوست ہیں. عبدالرحمان کا نام بار بار آئے گا, وہ بھی صاحب وہاں پہ موجود تھے. عبدالرحمان بھی اس پروگرام میں ایک سیگمنٹ کیا کرتا تھا. اس نے آفتاب صاحب کو چھوڑ بھی دیا, ٹھیک ہے.
اپنے اپنے ظرف کی بات وہ ہے. میرے خیال واحد انسان ہے کہ جنہوں نے آج تک آفتاب اقبال صاحب کے بارے میں کوئی نہ پازیٹیو ایسا میسنا ہے پازیٹیو گل بھی نہیں کی تھی. کچھ نہیں, سناٹا. اچھا تعلق گزرا. فرد بھائی کے ساتھ بڑا اچھا تعلق تھا. اس ٹائم پہ فرد عباس شاہ صاحب خود کہتے تھے کہ میرے تے جگتاں کروا لو. ہنی وغیرہ کو باہر جا کے ریکویسٹ کیا کرتے تھے کہ پلیز میرے تے ہاتھ ہولا نہ رکھو. ہنی وغیرہ ہوتا ہے نا کبھی مطلب محبت مروت میں خیال کر جانا, اس ٹائم کہتے تھے نہ کرو یار, میں بڑا فیم مل رہا ہے. باہر سے پتہ نہیں دونوں کے کیا معاملات ہوئے. اس کے لیے میں خیال سے اپروپریٹ بندہ ہوں نہیں اس کے بات کریں. فرد عباس صاحب خود اس کے اوپر اپنی مطلب رائے دے سکتے ہیں اور دے چکے ہیں. اچھا گزشتہ دنوں ایک اینکر کا بڑا پوڈ کاسٹ وائرل ہوا, اللہ خیر کرے, ساری گلیں تو پوچھنی ہے آج میرے کو. اس نے کہا کہ مجھے ہراساں کرنے کی کوشش کی گئی اور مجھے آفرز کی گئیں اور کچھ تعلقات بنانے کی بھی آفر کی گئی. تو کیا اس طرح کی بھی کہ آپ نے آفتاب صاحب میں تو یہ دیکھی؟ یار میں نے ٹو بی ویری آنیسٹ میں جھوٹ بالکل نہیں بولوں گا. آفتاب صاحب بہت لوگوں کے ساتھ فرینک ایٹیٹیوڈ رکھتے تھے, ٹھیک ہے نا. ہم لوگ فیل لائک ہوم والا وہاں پہ ایک ایمبیئنس تھا. یہ واحد سیٹ ہے جہاں پہ آج تک کسی کے ساتھ, کسی عورت کے ساتھ ہراسمنٹ کا کوئی قصہ آپ نے سنا نہیں ہو. ڈانٹ ڈپٹ ہوتی ہے, ٹھیک ہے, اس میں کئی لوگ ایلیجیبل نہیں ہوتے اس سیٹ کے لیے جو آپ کو ریکمینڈڈ. اب آپ کا پروگرام ہے نا, آپ کو میں ریکمینڈ کر دوں کہ یار یہ بچہ احتشام ہے, اس کے ساتھ ایک پوڈ کاسٹ کر لیں یا اس کو اپنے پوڈ کاسٹ کا ہوسٹ بنا دیں. ریفرنس میرا آ گیا, آگے اس بندے میں ایبلٹی بھی ہونی چاہیے بات کرنے کی, پرفارم کرنے کی. آفتاب صاحب کی ہمیشہ یہ ڈیمانڈ ہوتی تھی کہ کو ہوسٹ ایک خاموش کریکٹر ہے, میکسیمم اس کا لاؤٹر لگ جائے گا یا میکسیمم وہ پوچھ لے گی سر اس کا کیا مطلب ہوا. آفتاب صاحب کہتے تھے اس سے زیادہ پارٹیسپیٹ کرو, تھیٹرز میں آؤ, ایکٹ میں آؤ. کچھ لوگ اس کے اوپر پورا نہیں اترتے, اور جب کامیابی کو آپ کا ہاتھ نہ پڑ رہا ہو, پھر آپ وہ کہتے ہیں نا ہاتھ نہ پہنچے تو تھو کوڑی, وہ جو ایک مثال ہے, ٹھیک ہے نا, وہی مثال ہے. اب وہ بھی ہماری بہن ہے, اللہ اس کو زندگی دے. لیکن اتنے سالوں بعد میرا وہی سوال ہے جو روبی نے بہت پیاری بات کی تھی کہ پیڑیے اتنے سال تینوں پتہ ہی نہیں لگا کہ تیرے نال ہراسمنٹ ہوئی. آج جب وہ بندہ یہاں موجود نہیں ہے, یہاں زیر عتاب در عتاب ہے, ٹھیک ہے, تو اب ان کے بارے میں بات کرنا بہت آسان ہے. دوسری گل یہ لوگوں کو بات کرنے دینی چاہیے, کیوں کہ انہوں نے بھی تو وائرل ہونا ہے. تو ٹھیک ہے, آفتاب فروشی سبھی کر رہے ہیں آج کے دور میں. وہ اتنا بڑا برانڈ تو ہے نا کہ اس کو لوگ اس کا نام لے کے وائرل تو ہو رہے ہیں. ادروائز اس پوڈ کاسٹ ابھی تک پروگرام بند ہوئے تقریباً 5 سال ہونے والے ہیں اور ابھی تک ان کی وہ. اچھا میں آپ کو جنم بتاؤں, آفتاب صاحب کے نام سے ایک بات جڑی ہے. آفتاب صاحب یہاں نہیں نا ہے, میرا یہ پرسنل تجزیہ, شاید اس کو پرسنل نہ لیجیے کا, کچھ دوست جو پروگرام کر رہے ہیں اس فارمیٹ میں چاشنی نہیں رہی, مقابلہ رہا ہی نہیں ہے. بڑے لوگوں نے بعد میں ٹرائی بھی کیا اس کو بنانے کی, وہی سارے کامیڈیز بھی وہی اٹھائے گئے, پروڈیوسرز بھی ان کو ہی اپروچ کیا گیا, اسکرپٹ رائٹرز بھی اسی طرح کے لینے کی کوشش کی گئی, لیکن وہ چیز بنی نہیں. ٹھیک ہے, اس پہ میں آؤں گا بعد میں کہ کیوں نہیں بنی. لیکن اس سے پہلے میں ایک پرسنل سوال پوچھنا چاہوں گا, آپ نے کیوں چھوڑا تھا آفتاب صاحب کو؟ میں نے اس لیے چھوڑا تھا کہ میری ان سے لڑائی ہو گئی تھی. ان کو کسی بات کے اوپر میرے پہ اعتبار نہیں رہا تھا, اور میرے لیے یہ بہت بڑے دکھ کی بات تھی کہ ان کو میرے پہ اعتبار نہیں رہا. انہوں نے کسی اور کے اوپر, مطلب کسی اور کے کہنے پہ بھی نہیں, انہوں نے ایک کوشچن ریز کیا, انہوں نے مجھے کہا کہ وہ تھا نا, انہوں نے مجھے سنپ کرنا تھا کہ مطلب میں تھوڑا سا زیادہ اڑ بھی رہا تھا اس ٹائم پہ, میں پھڑیا نہیں سی جا رہا. پروڈکشن ہیڈ بھی میں تھا, چینل کا پروڈکشن ہیڈ بھی میں تھا, ٹھیک ہے, ڈائریکٹر بھی میں تھا, پوسٹ پروڈکشن بھی میرے پاس تھی, اختیارات بھی میرے پاس تھے, پھر ان سارے آرٹسٹوں کو مینیج بھی میں کیا کرتا تھا, آل ان آل تھا. تو ان کو لگا کہ شاید میرا خاص بھی کسی نے میری چگلی کرتی, اور وہ بندہ اتنا امپورٹنٹ تھا کہ جس کی بات سنی جا سکتی تھی. تو اس ٹائم پہ ان کو لگا, انہوں نے مجھ سے بات کی, اور میں بہت بچہ تھا, میری بچگانہ حرکت تھی اس ٹائم پہ, میں رو پڑا. وہ پٹھان جذباتی بھی ہم تھوڑے سے ہوتے ہیں, یوسف زینس, تو اس ٹائم مجھے لگا, انہوں نے مجھے منع بھی کیا, یہی پنگا نہ لے, تمیز نہ جو میں کہہ رہی ہیں میری گل مان جا. میں نے کہا نہیں, آپ میرے استاد ہیں, میں بھی تو آپ کا شاگرد ہوں, نہیں کوئی بات نہیں, میں پھر کام ہی نہیں کروں گا. پھر واقعی وہ غلطی بھی تھی, نہیں چھوڑنا چاہیے تھا مجھے بھی اس ٹائم پہ. ریگریٹ ہے اس چیز پہ کہ مجھے نہیں چھوڑنا چاہیے تھا. ریگریٹ, ہاں ریگریٹ تو بہت زیادہ ہے, ان کے بغیر مزہ ہی نہیں آیا کام. اچھا, اس کے بعد آپ نے ایک شو اور جوائن کیا, اس کو بنانے کی کوشش کی گئی, لیکن وہ بعد میں لمبا صاحب ان کے ساتھ نہیں چل پائے. اور لیکن ان کے اس پروگرام کے جو اینکر تھے انہوں نے بعد میں گلا کیا جی کہ مجھے جو حسیب خان صاحب تھے پروڈیوسر تھے, انہوں نے مجھے آفتاب اقبال کو ہی کاپی کرنے کا کہا کہ اس طرح سے شال لیں, اس طرح سے بیٹھیں, لیکن وہ میں نے نہیں کیا, اور وہ اچھا کیا, میں نے نہیں کیا, میں نے اپنی پہچان بنا لی. ہارون رفیق نام بنا لی. میرا آپ سے یہ سوال ہے, چلے مجھے چھوڑ دیں آپ. ہارون بھائی میں آپ کی بہت رسپیکٹ کرتا ہوں, میں اب اس کے میں نے تیار کیا ہوا, اس کے اوپر میں مزید بات نہیں کروں گا. میرا آپ سے سوال ہے, بنائی پہچان. ڈو یو نو ہارون رفیق, ہو از ہی؟
نہیں میں نہیں جانتا. ٹھیک ہے, تو بس یہی اس کا جواب. تو وہ الزامات ٹھیک تھے کہ آپ نے وہی آگے فارمیٹ چلتے ہیں, بنانے اگلے سوال پہ آئیں. اچھا پتہ ہے ہارون بھائی کے ساتھ نا میں نے 3 مہینے کام کیا, ایک اچھا تعلق ہے. مجھے لگتا ہے میں نے بہت سارے لوگوں سے نا تعلق بگاڑ لیا ان کی سچائیاں بتا بتا کے, تو جن کے پردے اللہ نے رکھے ہوئے رہنے دیں. اصل گل یہ ایک کوئی گل ہے, آپ نے کچھ نیا نہیں کیا. آپ جب آئے تھے دوست, میں آپ کی بات کر رہا ہوں, کسی ہارون رفیق میں تیرا نام بالکل نہیں لیا, مسعود صاحب تسی جدو آئے سی نا, تسی آگے اونجی میرے کو لا کے کیا ہے میں 10 میں کی کرا. تو مجھے جو آتا تھا, جس کا آپ نے مجھے تانا بھی مارا تھا مسعود صاحب کہ انہوں نے اس فارمیٹ کے علاوہ کچھ نہیں کیا, تو اب آپ کو کیا پتا ہو میں پیچھے کیا کس مطلب دشت کی سیاہی سے گزر کے آیا ہوں. میں نے تو ڈاکومنٹریز بھی بنائی ہیں, میں نے ڈراماز میں اسسٹنٹ بھی کیا ہوا کام, میں NLE تو ہوں ہی, میری پہچان ہی ایڈیٹر تھا. ٹھیک ہے, اب آپ کو نہیں پتا ان چیزوں کا. نہیں آپ اس دور میں آئے تھے مسعود صاحب, اب آپ کو باتیں کرنی آ گئی ہیں. اب میرے والے سے کہا جاتا ہے کہ جی میں ایک گڈ ون مسعود, گڈ ون. میں ایک انڈسٹریلسٹ ہوں. میں نے اچھا چلیں چھوڑیں اس کی ذات کچھ میرا سر میرے پہ ہے نا, میں ہوں تہاڈا اپنا پکھا نہیں ہے گا, تسی انڈسٹریل کدوں آ گئے جی. کہا جاتا ہے جی پیسے لگائے, اور پیسے لگا کے شو بڑی انویسٹمنٹ چندہ رہنے دے. پتہ ہے میں بتا رہا ہوں نا, میں نے اس میں نا بڑا نقصان اٹھایا. لوگ مائنڈ کر جاتے ہیں, لوگ خود باتیں کر جاتے ہیں پوڈ کاسٹ میں آ کے. اب اس کا ایک ہی جواب ہے, اس بندے کی پوڈ کاسٹ آج تک میں نے کبھی اس پہ ویوز نہیں دیکھے. میں کسی کا نام نہیں لے رہا. آفتاب اقبال کا نام آئے گا, وہ پاویں احمد علی بٹ اگے بیٹھا ہوئے, پاویں میں بیٹھا ہوا, پاویں مسعود بیٹھا ہوئے, آپ اس کے نام سے اگر ویوز لے رہے ہیں تو آپ کو ابھی تک پتہ نہیں لگا کہ آپ کی اپنی پہچان ہے ہی نہیں, اور یہ من جانب اللہ. بڑی اسپانسر ریلز بھی چل رہی ہوتی ہیں, ہر ویڈیو کے نیچے اسپانسر لکھا آ رہا ہوتا ہے, لیکن آپ خود ان کو برباد کرنے کے لیے تیار بیٹھے ہیں, میں کیا کروں. اچھا سفر آگے بڑھتا ہے, پوڈ کاسٹ شروع ہوتی ہے. پوڈ کاسٹ شروع ہونے کے بعد چند ایپیسوڈز کے بعد FIA پہنچتی ہے. اچھا اس میں ایک بہت اچھا میرے دوست, میرے بھائی, میرے محسن, میرا پیارا رفیق ڈاکٹر عمر عادل صاحب, اے ویری جنرس پرسن. گرم آنڈے دی آواز تھی پوڈ کاسٹ دے وچ. خواتینوں زیادہ اگر آپ کو یہ آواز نہ آئے اور یہ بندہ یہ پورشن نکالے گا تو میں اس کو اسپیشلی ریمائنڈر دوں گا کہ وہ گرم آنڈے وہ کہاں گئی آواز, وہ لازمی لگائیے گا. تو ڈاکٹر صاحب کے بارے میں یہ ہے کہ ڈاکٹر صاحب بہت اچھے انسان ہیں, بہت نفیس انسان ہے. کہیں فرتے جذبات میں نا ہم بلو دا بیلٹ چلے گئے تھے. اس کو کنفیشن نہ لیں, اس کو ایسی چیز لیں کہ کچھ چیزیں ٹرینڈنگ میں چل رہی ہو جاتی ہیں, ہم اس کا حصہ بن گئے, اور وہ ایک بنی بنائی لابی تھی جس کا ہم شکار ہو گئے, جس کی اس میں میں بھی آ گیا, ڈاکٹر صاحب بھی آ گئے. وہ بھی بیچارے 3 ماہ جیل کاٹ کے آئے ہیں, میں بھی جیل کاٹ کے آیا ہوں. ٹھیک ہے, انہوں نے اپنا پلیٹ فارم اب اسٹارٹ کر دیا ہوا ہے. اور ڈاکٹر صاحب کے لیے میں جن لوگوں کو نہیں پتہ, لاؤڈ اسپیکر ان کے پلیٹ فارم کا نام ہے, یوٹیوب پہ سرچ کریں ڈاکٹر عمر عادل صاحب. بہت میں ان کے بارے میں کوئی جیسے کہتے ہیں نا کہ میرے دل میں کوئی برا خیال نہیں, کوئی مجھے لوگوں نے اکسایا بہت ہے, مجھے بڑا فائدہ ہو جاتا اگر میں ان کے خلاف باتیں کر دیتا. انہوں نے اپنی پی کاٹی ہے, میں اپنی پی کٹ کے آیا. غلطی تھی نہیں تھی, یہ اب روز حشر جا کے اللہ سے ریکویسٹ کریں گے کہ معافی دے دے جس کی غلطی تھی. کیا معاملات تھے FIA کی جیل میں؟ سارے معاملات سب کو پتہ ہے کیا معاملات تھے, کننے سے بن کے نہ پوچھیں. اچھا FIA اتنا برا بھی نہیں ہے. سنا ہے کہ ویڈیو کالز پہ کسی کو دکھایا جاتا تھا ٹارچر کرتے ہوئے. آپ نے ڈکی کا سارا انٹرویو دیکھ تو لیا, اور میرے کو کی پوچھنا جی. ٹھیک ہے, نہیں وہ ڈکی والے معاملہ تو ڈکی سے پوچھیں گے نا. آپ کے ساتھ بھی کیا واقعی ہی ایسا ہوتا ہے کہ کچھ لوگوں کی ماں پہ وقت گزر گیا ہے, اس کے اوپر ذکر لوگوں نے بہت کر دیا ہے. ایک ادارے کو کتنا مزید رگیدنا ہے, فائدہ کوئی نہیں ہے. اینڈ پہ پتہ لگے گا آپ بھی غائب میں بھی غائب, تو فائدہ تیرے تو نہیں ہے, FIA تیرے تو ہو جائے. بات چینج کرے. ہاں FIA بہت اچھا ادارہ ہے ویسے, بہت اچھا کام کر رہا ہے. اب دیکھیں نا بینک آف پنجاب کے کتنے بڑے لوگ پکڑے ہیں انہوں نے, بہت بڑا گھپلا تھا 1 کھرب کا, آپ نے بھی جو ڈسکس کیا ہے. تو میں تو اس ٹائم پہ آپس کی بات ہے دوبارہ FIA نا اپنی سامان لینے گیا ہوا تھا. میرے IO صاحب اس ٹائم سنڈے والے دن وہاں موجود تھے. میں نے پوچھا, میں کہا کیا ہوا؟ وہ کہتے ہیں تم لوگ نا پوڈ کاسٹ میں بیٹھ کے سیکھتے ہو نا کہ 22 لوگ تھے, 23 لوگ تھے. اس دن حوالات میں میرا خیال سے 45 لوگ حوالات کے اندر تھے. اچھا. اور 45 لوگ حوالات کے باہر بیٹھے ہوئے, جن کو وہ کہہ رہے تھے کہ دائیں بائیں شفٹ کرنا ہے, اب بس اسپیس ہی نہیں ہے. تو ٹھیک ہے, ادارہ کام بھی کر رہا ہے, اچھائیاں بھی ہو جاتی ہیں, غلطیاں بھی ہو جاتی ہیں, برائیاں بھی ہو جاتی ہیں. جو چلا گیا سو چلا گیا, اب اگلی گل کرو. اچھا آپ کے ایک اور دوست ہیں سجاد جانی صاحب, وہ بھائی ہے, دوست نہیں ہوگا.
وہ بھائی ہیں, وہ ہم نے ان کی کچھ ریلز دیکھی تھی, پتہ چلا کہ وہ آفتاب اقبال صاحب کے ساتھ کام کرنے والے ہیں اور پھر نہیں کیا, اس کی کیا وجہ بنی؟ نہیں, انہوں نے جس دن سجاد جانی بھائی آفتاب صاحب کے پاس دبئی گئے تھے نا, شارجہ, جب آفتاب صاحب نے اس کے ساتھ پہلی پوڈ کاسٹ کی تھی, انہوں نے پوچھا کہ ہاں جی کیا چاہیے, کیا وہ جو فائنینشیل معاملات تھے یا امپلائمنٹ کے معاملات تھے نا, سجاد جانی بھائی نے صاف کہہ دیا تھا کہ میں آپ کے لیے مطلب فری آف کاسٹ کام کروں گا. میکسیمم ہے کہ آپ مجھے انٹرویو دے دینا, جس طرح مثال کے طور پہ میں آپ کو بتاتا ہوں, آپ میرا کر لیں, میں آپ کا انٹرویو کر لیں, جو آج کل چلتا بھی ہے. بالکل ٹھیک. اس نے صاف منع کر دیا تھا کہ میں نے جاب نہیں کرنی. پھر ان کو پتا تھا کہ کہیں رسپیکٹ کا لیول کہیں آ جاتا ہے, جب آپ جاب کرتے ہیں نا پھر آپ باؤنڈ ہو جاتے ہیں. بالکل. تو جانی آزاد پرندہ ہے, اس کو کوئی باؤنڈ نہیں کر سکتا. ان کے ساتھ بھی ٹیم کے ساتھ جو ہوا, جو فریز صاحبی لوگ نکلے, وہ آپ تو بڑی اچھی طرح سے جانتے ہیں ان کو, تو وہ کیا ماجرا ہے کہ وہ کیوں سارے سجاد جانی نے جن لوگوں کو شناخت دی, ان کے ساتھ بھی آفتاب صاحب والا ہی کام ہو رہا ہے کہ جن لوگوں کو انہوں نے وہ لے کے آئے, سارا بنایا, اور اب وہ ان کے خلاف ہی سارے بیٹھے پوڈ کاسٹیں بھی کر رہے ہوتے ہیں. اور نہیں, بڑے بندے کے ساتھ ہی نا ہمیشہ مطلب واقعات ہوتے ہیں, حادثات ہوتے ہیں. ٹھیک ہے, لوگ گروم کر جاتے ہیں, لوگ بڑے ہوتے ہیں, ان کو لگتا ہے کہ ہم بڑے ہو گئے ہوئے ہیں, ہمیں اب اس کالج کی, اس یونیورسٹی کی اسٹوڈنٹ نہیں رہنا, ہم اپنا کوئی بنا لیتے ہیں ادارہ. سب نے کوششیں کی, آج دیکھ لیں اس کو چھوڑ کے بھی لوگ کہاں ہیں. بات وہ آ جاتی ہے سم ٹائم ساتھ کی برکت ہوتی ہے. سجاد جانی ایک برکتی آدمی ہے, اس کے اوپر اللہ کا کرم ہے, اللہ کا ترس ہے. کوئی اتنا قابل آدمی نہیں ہے, کوئی اتنا ایجوکیٹڈ آدمی نہیں ہے, لیکن وہ سجاد جانی ہے. استاد جی اس کے لوگ ویسے ہی کہتے ہیں. دیکھیں نا کتنی بڑی اس کے لیے وہ بات ہے فخر کی کہ اس کو استاد کہتے ہیں. حالانکہ بندہ پوچھے تو اسی کو سیکٹر کا کام سیکھا ہے, کی سیکھا ہے, استاد کہتا ہے, لیکن وہ استاد جی ہیں. میرے بھی وہ استاد جی ہیں. آپ کے ساتھ بیٹھا وہ انٹرویو کر رہا ہوگا, آپ کو بتائے گا. ابھی میں نے جو لاسٹ انٹرویو کیا ہے, کوئی پلان نہیں تھا, کوئی کچھ نہیں تھا, میں بڑا ہیزیٹنٹ تھا, بڑا ریلکٹنٹ تھا کہ یار آڈینس کے سامنے میں نے نہیں کرنا. وہ ایک کیفے تھا جو کہ اننے واہ چلی جا رہا تھا, لوگ وہاں کڑھائیاں کھا رہے ہیں, کچھ کر رہے ہیں. میں نے کہا مجھ سے نہیں ہونا یہاں پہ انٹرویو. لوگ انہوں نے کہا بھائی تو کرے گا, اور وہ کروایا اس نے. وہ اس طرح کا کریٹو آدمی ہے, وہ بلیسڈ ہے, میں نے بتایا نا بلیسڈ آدمی ہے, اور درویش ہے. باقی خواتین کے معاملے میں کوئی سوال نہ کرنا. نہیں, وہ اس معاملے خود کفیل, خود کفیل آدمی ہے وہ. اچھا, آپ نے کیونکہ جو یہ صنف ہے اس کی کامیڈی کی یا شوز کی, اس میں بڑا لمبا عرصہ آپ نے گزارا, تو آپ کیا دیکھتے ہیں کہ کسی چینل, جو اب ڈفرینٹ چینلز پہ یہ فارمیٹ پہ لوگ کوشش کر رہے ہیں اس پروگرام کو کرنے کی کہ کیا ہم اس لیول پہ چلے جائیں, تو آپ سمجھتے ہیں کہ ان میں سے جو موجودہ پروگرام چل رہے ہیں, ہوشیاریاں چل رہا ہے, مذاکرہ چل رہا ہے, واسی چودھری صاحب کا چل رہا ہے, ادھر وسیع شاہ صاحب کا چل رہا ہے, تو کوئی پروگرام ایسا جو اپنے آپ کو امپروو کر کے اس لیول پہ لے جائے گا اگلے 2-4 سال میں؟ وسیع بھائی کا پروگرام آپ نے دیکھا ہوگا, تو وسیع بھائی بڑے درویش آدمی ہیں, ان کے ساتھ کام بھی کیا ہے. وسیع بھائی بہت ہی درویش آدمی ہے, بہت ڈاؤن ٹو ارتھ آدمی ہے. میں نے اس جیسا بندہ آج تک نہیں دیکھا لٹرلی. آفتاب صاحب کے ساتھ ایک اور تعلق تھا میرا, ٹھیک ہے نا, اور انہوں نے, وہ تو میرے مینٹور ہیں. وسیع بھائی اس فیلڈ میں جب جاب پہ ہم تھے, تو وسیع بھائی کو میں نے دیکھا کافی ڈاؤن ٹو ارتھ, بہت پیمپر کرنے والا. ایون کہ وہ چھوٹے آرٹسٹوں کو زیادہ پیمپر کرتا تھا. پھر ایک آرٹسٹ تھے, بڑا نام ہے, میں نام نہیں لیتا, وہ چل نہیں رہے تھے. آپ یقین کریں گے, وسیع شاہ نے ریکارڈنگ چل رہی تھی, وسیع بھائی نے مجھے آئی پہ اشارہ کیا کہ خان صاحب ذرا نیچے آئیے گا. میں نے کہا اچھا خیریت ہو. میں اسٹوڈیو میں نیچے آیا, انہوں نے کہا جی بریک لے لیں. میں نے بریک لی. انہوں نے مجھ سے کہا کہ آپ سارے آرٹسٹوں کو باہر بھیج دیں. سارے فنکار باہر چلے گئے. میں اور وہ موجودہ آرٹسٹ جو وہاں بڑا نام چل نہیں پا رہا تھا, وسیع بھائی اس سے پوچھ رہے ہیں کہ ہوا کیا رہا ہے, یار میں تیرے لیے بڑا پریشان ہوں, تو ایک بڑا نام ہے لیکن تو چل نہیں پا رہا. اور یہ باتیں کرتے کرتے وسیع بھائی رو پڑے. میں حیران رہ گیا. میں کہا وسیع بھائی کیا ہو گیا, ٹینشن؟ کہتے یار خان صاحب پتہ نہیں اس کا کیا مسئلہ ہے. اسے کہہ رہے ہیں کہ تیرے کوئی پرسنل معاملات میں تو کوئی اونچ نیچ تو نہیں کر, یعنی کہ جو بندہ اس اسکیل پہ سوچ رہا ہے نا کہ تجھ سے کوئی غلطی تو نہیں ہوگی, تو اللہ سے معافی مانگ. میں واقعی بڑا نام تھا, لیکن XYZ جو بھی تھا, ٹھیک ہے. اور بعد میں وہ بندہ چھوڑ گیا پروگرام. لیکن وسیع بھائی اس ٹائپ کے آدمی ہیں کہ میں نے ان سے زیادہ درویش بتایا نا, کسی کو نہیں دیکھا. اور جس سے بھی ملتے ہیں, وہ ان کے پروگرام کا فارمیٹ اور ہے. اب یہ فارمیٹ ہے جو وسیع بھائی کو کرنا چاہیے تھا, گیسٹ بیس فارمیٹ. وسیع بھائی کا پورے پروگرام کی نوعیت ایک طرف ہے, اور جو رلانے دلانے کا واقعہ جو وہ کر سکتے ہیں نا, وہ میرے خیال سے ہر گیسٹ کو کہتے ہیں کہ اپنے ساتھ گلیسرین لے کے آنا. ٹھیک ہے نا, یہ ایک پورشن, اور وہ پورشن ہٹ ہے. وہ دیکھ لیں آپ, ملینز میں ویوز ہیں. ایموشنل والا, وہ چاہے رانا اجاز گیا ہے یا کوئی بھی آرٹسٹ گیا ہے, فلاں امکان, مجھے اب نام ہی یاد, وہ کوئی ایکٹر گیا ہے, کوئی ایسی صوفی درویش گیا ہے, اس کا وہ پورشن جو وسیع بھائی کے اندر اللہ تعالیٰ نے عطا کیا ہوا نا, رلانے والا پورشن, وہ ان پہ اخیر ختم ہے. وہ اس میں باقی آپ نے کیونکہ فارمیٹس کا نام لیا, جو عمران اشرف صاحب کو میرا مشورہ ہے, خوددارا آرٹسٹوں کو بھی کام کرنے دیں. اس پروگرام کو اوور کم کر لیا بھائی نے اپنے سیلیبریٹیزم میں,
وہ جو میرا خیال سے میری یہ ناقص رائے ہے, شاید معذرت اگر آپ کو برا لگے تو, ایک تو آپ خیر عزت دے رہی ہیں, اچھی بات ہے وہ دیں, وہ جو 12-15 منٹ آپ آڈینس کے ساتھ لگا رہے ہیں نا, وہ گیسٹ کے ساتھ لگائیں. آپ کے گیسٹ کے آپ کے ساتھ 5 یا 6 باتیں ہوتی ہیں جو آپ ان سے پوچھتے ہیں, باقی پورا پروگرام اصل میں وہ پروگرام چل رہا ہے ریل فارمیٹ پہ. ہم نے ٹیلنٹ میں پہلے لوگوں کو بٹھانا ہے اور اس میں سے کسی سے شعر سننا ہے, کسی سے کوئی گانا سننا ہے, اور وہ باقاعدہ اس کی پلاننگ کی جاتی ہے, کون بیٹھے گا, کس رو میں بیٹھے گا, پوری اس کی وہ آرمی والا میکنزم. اچھا مجھے اس کا نہیں پتا, بتاؤ آپ گئے ہوں. ہاں جی, تو دنوں بعد یہ میں خبر دے رہا ہوں کہ مسعود رضا کو سارا پتا ہے, ٹھیک ہے, اس سے میں سر کیونکہ اس چینل میں بڑا عرصہ کام کیا میں نے. اچھا تو وہ ہم دیکھتے تھے, پلانٹڈ ہے نا سارا. ہاں جی پلانٹڈ ہے, تو وہ اس میں کیا جاتا ہے سارا, اور وہ ریل فارمیٹ پہ کیا جاتا ہے. لیکن اس میں عمران اشرف از بیسٹ. اس کا آج کل ڈرامہ چل رہا ہے, وہ کیا سندری وندری, بہت اچھا ڈرامہ چل رہا ہے, جو اس کا نیا ایپیسوڈ آیا ہے میں نے دیکھا ہے, فکس ایکٹنگ ہے وہی. لیکن اس میں ہو یہ رہا کہ وہ ایک تو وہ ایکٹنگ بھی میرے خیال اس میں زیادہ, پروگرام میں بھی ایکٹنگ عمران اشرف ایکٹنگ ہی کر رہا ہے. اور ایک مجھے جو سب سے بڑی ریکویسٹ کرنی ہے نا, یوں کر کے ہنسنا چھوڑ دیں خدا کے لیے, آپ بڑے پیارے انسان ہیں, جب آپ یوں کرتے ہیں نا تو مجھے ماں شکلے جائے, میں کہنا کتنا پیارا بچہ ساڈا. ٹھیک, آگے چلتے ہیں. اچھا دوسرا پروگرام ہوشیاریاں, جس میں آدھی ٹیم تو ساری آپ کی ہے, آدھی کیمرہ مین بھی وہی ہے, اے پی وغیرہ بھی وہی ہیں, گارڈز بھی وہی ہیں, پورے کا پورا انہوں نے پورا میرے خیال ٹرک ہی اٹھا لیا. ہم ہی لے کے گئے تھے ٹرک سارا, ان کے پاس تو تھا ہی کچھ نہیں. اچھا تو اس میں کیا دیکھ رہے ہیں کہ کیا چیزیں ان کو بہتر, یار وہ پروگرام دیکھے نہیں جاتے اپارٹ فرام, مطلب میرے آرٹسٹ بہت پیارے ہیں, کامیڈیز میرے بہت اچھے ہیں. آغا ماجد سے بڑا کامیڈین میرا خیال سے دوبارہ ایکٹر, کامیڈین ایکٹر دوبارہ پیدا نہیں ہونا. سلیم البیلا بہت ظالم بات کرتا ہے. سلیم البیلا صاحب کی کانڈ سن رہی ہے, اس کے بارے میں وہ اس کی فریکوینسی چاہے کم ہو لیکن اس سے اچھی بات کوئی نہیں کرتا. وہ ان کا اپنا البیلاٹی بھی بہت اچھا چل رہا ہے ہی نا, دیکھیں وہ تو ان کا فارمیٹ ہے ہی, گوگا بسودی, وہ بھی دیکھیں اللہ تعالیٰ نے اس کو گوگا بسودی دے دیا. گوگا بسودی کے ساتھ ان کا ایک بیسٹ کامبو ہے جو چل رہا ہے, ٹھیک ہے, انڈیا میں بہت پسند کیا جاتا ہے. باقی بات آگے ہوشیاریاں کی, ٹو بی ویری آنیسٹ فار می, ہمارا کامیڈی کا تھریش ہولڈ یہاں پہ ہے, وہ کامیڈی یہاں پہ ہو رہی ہے, بڑی زمینی لیول کی کامیڈی ہو رہی ہے. تو ٹھیک ہے, وہ کیونکہ لوگ دیکھ رہے ہیں, سراہ رہے ہیں, تو ان کا حق ہے, ہم ان کو جج کرنے والے کچھ نہیں ہیں. اچھا سر, جتنے بھی ٹی وی پروگرام چل رہے ہیں, اچھا یہ میں پھر کہہ رہا ہوں, یا ایسے لگائیے گا بات کو, میرے کامیڈینس دے آر دا بیسٹ, لیکن ان سے جس طرح کا کام لیا جا رہا ہے نا, تو وہ بھی کیے جا رہے ہیں, کیونکہ جب آپ مطمئن ہیں, کریٹیوٹی ختم ہو جاتی ہے سر جب آپ اس کو لبرٹی نہیں ہے نا, کیونکہ اس پروگرام کا ہوسٹ جو ہوتا ہے, ڈائریکٹر تو ہے نہیں اس میں, وہ تو ہوتا ہی نہیں نا اس طرح کے فارمیٹس کے اندر, اب تو بالکل نہیں رہا. ٹھیک ہے, تو لگے بندے پروڈیوسرز ہیں جن کا کام ہے سوئچ کر لیا, بعد میں ایڈیٹر جا کے 6 کیمرے کاٹ لیتے ہیں. یہ پروگرام کا اصل ڈائریکٹر ایڈیٹر ہوتا ہے. خیر جی, تو اس میں آپ نے تقریباً جتنے بڑے نام ہیں کامیڈی کے, وہ سارے ہی کسی نہ کسی دور میں آپ نے ان سب کے ساتھ کام کیا ہے. تو اگر میں آپ سے پوچھوں کہ آپ کے حساب سے نمبر 1, نمبر 2 اور نمبر 3 کون سے کامیڈینس ہیں, تو آپ نمبر 1 کس پہ رکھیں گے؟ نمبر 1 پہ تو یار ناصر چنیوٹی صاحب ہیں. ٹھیک ہے, وہ ان کے اندر بھی نا اللہ تعالیٰ ان سے بہت خوش ہے, اس کی وجہ ہم جانتے ہیں, ہم سب دوست جو انہوں نے ان کے ساتھ کام کیا, وہ درویش آدمی ہے. کوئی ایک کوالٹی ان کی, یار وہ اتنا گاڈ فیئرنگ آدمی ہے, اتنی لوگوں کی مدد کرتے ہیں ہمارے دوست. یہ اب میں نام لیتا ہوں نا تو لگتا ہے بلا وجہ ان کی, مطلب میں پذیرائی کر رہا ہوں, ان کو چڑھا رہا ہوں, یا ان کے اللہ معافی دے, ان کی میں مطلب ہوتا ہے نا, ٹی سی ایک ورڈ ہوتا ہے بڑا برا سا, وہ کروں, لیکن آپ لوگ ان کو جانتے نہیں. ناصر چنیوٹی اسٹینڈز آؤٹ. ان کے گھر سے نا جب تک ہم ساتھ تھے, ہم عینی شاہدین میں سے تھے, کہ خالی کوئی گیا ہی نہیں. وہ چاہے آرٹسٹ ہے, کوئی ویسے ہی آ گیا ہے, اب کا مجھے پتہ نہیں, بڑی دیر سے ان کے ساتھ ملاقات نہیں ہے. میں ڈرے گا کہ تھے ناراض نہ ہوں, کیونکہ میں ملیا ہی نہیں اتنی دیر تھا, تو جیل کے بعد تو بالکل ملاقات نہیں ہو سکی. لیکن ناصر بھائی اسٹینڈز آؤٹ. نمبر 2 پہ کامیڈینس کی بات کر رہے ہیں, آغا ماجد. ان کی کوئی خاص بات؟ آغا ماجد کی, آغا ماجد خواندہ بہت اچھا ہے. آغا ماجد کے ہاتھ کا اگر آپ نے وہ پکاتا وہی ہے, کھلاتا وہی ہے جس کو آپ سے محبت ہو, بلا وجہ کوئی نہیں کھواندا. ٹھیک ہے نا, وہ اپنے گھر میں بلائے گا, پھر وہ جس طرح کی بھی اس کی وہ جو ایک درویشی سا سسٹم ہے, وہ جسے کیا کہتے ہیں نا بمدی بسترا, زمین پہ بٹھا کے وہ سب کو سرو کرے گا, پہلے سب کو کھلائے گا, اس کے بعد اپنی پلیٹ میں ڈالے گا. یہ بہت بڑی خاصیت ہے آج کل کے دور میں, اسپیشلی کسی کو کھلانا, جب کمرشلزم اتنا زیادہ ہے. اور اس کے ساتھ نا BC کلاس ایکٹرز کا نا ایک جمع غفیر رہتا ہے. ان کو اپنے اسٹرگل ٹائم یاد ہے, اسٹرگل میں جس طرح یہ لوگ پریشان ہوئے ہوئے ہیں, تو یہ کوشش کرتے ہیں کہ لوگوں کو تھوڑا سا ایز لیول دیا جائے, لوگوں کو تھوڑا سا کمفرٹ لیول دے دیا جائے. جس کو اسٹیج پہ کام نہیں مل رہا وہ اس کے گھر رہ رہا ہوگا, یہ بہت بڑی بات ہے. اپنا گھر شیئر کرنا, اس کو 3 ٹائم کھانا کھلانا,
پھر کبھی پیسے نہیں ہیں اسٹیج جانے کے لیے تو پیسے جیب سے دینا. یہ آغا ماجد, دس از آغا ماجد, اس کی کلاس ہے, اس کی بڑائی ہے. بتانا چاہیے لوگوں کو کہ ان کی اچھائیاں بھی ہیں. انہوں نے چھوڑ دیا, بہت ہو گیا, چھوڑ دیا تو چھوڑ دیا یار, اب ٹھیک ہے چلے گئے چلنے میں. نمبر 3 کامیڈی میں. ہاں کامیڈی کیا انسانیت میں آپ کے نزدیک, یعنی اگر آرٹسٹ یار یہ ہاں میرا مسئلہ یہ ہے کہ میں نا یہ 5-6 کا بکے جو ہے نا مجھے سارے بہت عزیز ہیں. اب حنیل بلا کا نام میں نہ لوں, سلیم البیلے کا نام نہ لوں, زیادتی ہو جائے گی, پھر وہ چلتے ہی جائیں گے, پھر سارے نمبر 1 ہیں. اس طرح دیکھا جائے نا یہ 1-2 کو نکال دیں, کیونکہ میں ان کے ساتھ نا پرسنلی انفلوئنس میں بہت زیادہ ہوں. ان کو میں نے ہیلپنگ ہینڈ بنتے دیکھا ہوا ہے. پھر افتخار ٹھاکر صاحب, وہ جتنا وہ درویش آدمی ہے شاید ہی کوئی ہو. حج, عمرہ, درویشی, پھر وہ فری شوز جو کرتا ہے, پھر وہ تھیلاسیمیا کے لیے پوری کمپین کرتے ہیں. تو ٹھاکر صاحب سبحان اللہ, کیسر پیا. اب کیسر پیا کی خوبیاں ہو رہے ہیں, مطلب ان کا ایک بکے ہے, پھر ان کے نام میں وہ ان کو میں نے اگر رینکنگ دی نا تو زیادتی ہو جاتی ہے. میں اس قابل ہی نہیں ہوں کہ ان کو رینک. اچھا, امان اللہ خان صاحب کے ساتھ آپ نے ایک لمبا عرصہ گزرا, ان کے حوالے سے کوئی یادگار کوئی چیز ایسی جو آپ کو ہمیشہ کے لیے ان کی کوئی کوالٹی یاد رہی ہو, کوئی واقعہ ایسا جو آپ ہمارے ناظرین کے ساتھ شیئر کرنا یار. وہ بندہ چلا گیا, کامیڈی اس کی سبھی جانتے ہیں سب لوگ. اس میں سب سے اچھی عادت یہ تھی, وہ سب سے کہتا تھا کہ اوے پیڑیو ایک دوجے کا خیال کرو. جو ہمارے اس دور میں وہ آرٹسٹ تھے نا جن کی باری نہیں آتی تھی, جن کی کامیڈی ہلکی ہوتی تھی, وہ امان صاحب ان کو خود کہتے تھے میرے تے گل کر لیں, میرے تے گل کر لیں. لوز بول دیتے تھے. یہ ان سب کے اپنے, امان صاحب سے بڑا درویش بھی کوئی نہیں تھا. ٹھیک ہے نا, وہ الگ بات ہے کہ اینڈ پہ کچھ دوست ساتھ کام کر رہے تھے, وہ امان صاحب سے چڑھتے بھی تھے, بیمار بہت ہو گئے ہوئے تھے سیٹ پہ, ان کو پروسٹیٹ کا ایشو ہو گیا تھا. پھر وہ سیڑھیاں اوپر تھی, سائڈ پہ جا کے وہ یورن کیا کرتے تھے. پھر آفتاب صاحب نے ان کو الاؤ بھی کر دیا ہوا تھا کہ بوٹل. پھر ساتھ ہم نے ایک اسپاٹ بوائے, ایک سویپر ساتھ لگا دیا تھا دوست کے, ان کی نا صاف صفائی کا خیال رکھنا. تو امان صاحب میرا خیال سے کامیڈی سے بڑا بنتا ہے. کوئی یادگار واقعہ ان کے ساتھ جو بہت آپ کی میموریز میں ہمیشہ کے لیے؟ یار ان کے ساتھ جو واقعات ہیں نا وہ کیمرے کے آگے بتانے والے نہیں ہیں ایکچولی. وہ نا اصل میں کھلتے تھے. کامیڈی بیسکلی نا ولگر ایکٹ ہے. جتنا لاؤڈ کنٹینٹ ہوگا نا اتنی کامیڈی زیادہ ہوگی. آپ دیکھ لینا ابھی ہمارے انڈینس جتنے بھی کر رہے ہیں دے آر لاؤڈ. ہمارے یہاں مسئلہ یہ ہے کوئی ایک کدی گل کریں گے تو انہوں نے کہنا لو جی وحیاتی تھے, ولگیرٹی تھے آ گئے. ہمارے سب کے جو موسٹلی واقعات ہیں نا وہ مطلب آفتاب صاحب کے ساتھ تو بے پناہ ہے. ٹھیک ہے نا, تو وہ اب کیمرے کے آگے کوٹ نہیں کیے جا سکتے. مسئلہ یہ ہے. باقی وہ درویش آدمی, ان کا ہر واقعہ ان کا مزدار ہے. کون سا واقعہ ان کا مزدار نہیں. واسی چوہدری صاحب مذاکرہ چھوڑ کے ایک اور یار میں ان کو صاف سی بات ہے, واسف بھائی نا ایک ایکٹر سے ہوسٹ ہیں, ان کا فکس سا شو ہے, وہی 6, 7, 8, 10 سوالات, وہی ریپڈ فائر. واسف بھائی سے میری اتنی جان پہچان بھی نہیں ہے. وہی بات آئی, میں اس قابل بھی نہیں ہوں شاید کہ میں ان کو ریٹ کر سکوں. ان کا شو کو اتنا میں نے دیکھا بھی نہیں. یہ جو کریٹیوٹی کا ایلیمنٹ ہوتا ہے یہ پروڈیوسر ڈالتا ہے اس میں شو میں, رائٹر جو ہوسٹ رائٹر نہیں ہے وہ ہوسٹ نہیں ہے. واسف بھی بہت اچھے رائٹر ہیں, ٹھیک ہے, لیکن وہ الگ گل لکھے ہونا چلتا کوئی نہیں. ٹھیک ہے, وہ مووی بھی کرتے ہیں تو وہ بھی وہ جب وہ مووی کرتے ہیں جس کی مووی نہ چل رہی ہو نا وہ واسف سے لکھوا لیتا ہے کہ میں پیسے ضائع کرنے نے میری مووی لکھ دے. سر بہت شکریہ, آپ نے قیمتی ٹائم ہمیں دیا. اور ناظرین امید ہے کہ آپ کو آج کی پوڈ کاسٹ پسند آئی ہوگی, اور جتنی باتیں ہم نے کی ہیں یہ ساری سبق آموز تھیں, کیونکہ اتنا ایکسپیرینس بندہ بیٹھا ہوتا ہے تو ہمیں بالکل نہیں, آپ لوگوں کی محبت ہے اور اللہ کا خاص کرم ہے کہ ان دوستوں کے ساتھ میرا ٹائم گزر گیا. آج ہم اس قابل ہوئے کہ ان کے ساتھ بیٹھنے کی وجہ سے باتیں کر سکیں اس فارمیٹ کے اوپر, اس سب چیزوں کے اوپر. میں بھائی کوئی قابل آدمی نہیں ہوں, میں بڑا درویش سا آدمی ہوں, تو ان سے جیل رہ کے آیا ہوں, معافی جو بڑی گل نہیں کرنی, نکی جی گلیں کرو. جی ناظرین آج کی پوڈ کاسٹ سے اجازت دیجیے. اپنی رائے کا اظہار کامنٹ باکس میں ضرور کیجیے گا. پھر حاضر ہوں گے ایک نئے ایپیسوڈ کے ساتھ, تب تک کے لیے اللہ نگہبان.